बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी और अहमद फराज साहब से माज़रत के साथ। सुना है उसे दिन में मक्खियाँ सताती हैं, सुना है रात को उसे मच्छर तंग करते हैं, सुना है टिकटॉक को बड़ा मिस करता है वो, और सुना है उसको शीशा भी मुयस्सर नहीं। तो चलो ये बात है तो बात करके देखते हैं। हाँ, सबको बहुत सी चीज़ें जेल में मुयस्सर नहीं है, उनकी शिकायत मंजर आम पर आ गई हैं। और वो चीज़ें क्या है, और क्या तहरीक इंसाफ के लोग ये चाहते हैं कि खान साहब को खुदकुशी का सामान मुहैया किया जाए? क्या तहरीक इंसाफ के लोगों की ये कोशिश है कि इमरान खान साहब को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाए जिससे वो खुद को कोई नुकसान पहुंचा सके? उस पर करेंगे बात। इसके अलावा निगरान काबीना के लिए 16 अफराद के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। तो पहले मरहले में 16 रुकनी निगरान काबीना खलफ उठा रही है। कौन कौन बन रहा है वजीर, ये आपको बताएंगे। उन अफराद के नाम सामने आ गए हैं। इसके अलावा बुशा बीबी कल JIT के सामने पेश हुई, उनसे 20 सवाल किए गए। उन 20 सवालों के उन्होंने क्या जवाब दिए और वो सवाल किस के मुतल्लिक थे। और इसके अलावा उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की और उस मुलाकात का भी उन्होंने अहवाल कुछ दोस्तों को बताया, जिसके बाद वो कुछ बातें मंजर आम पर आई हैं जिन पर बात की जा सकती है कि वो क्या है। बलूचिस्तान में बिलाखिर फैसला हो गया। बलूचिस्तान का भी बिल्कुल आखिरी लम्हात में फैसला हुआ कि कौन बनेगा निगरान वजीर आला। तो मीर अली डोमकी के नाम कुर्रे फाल निकला है और मीर अली डोमकी बलूचिस्तान के निगरान वजीर आला होंगे। जस्टिस मकबूल बाकर सिंध के नए निगरान वजीर आला हैं, वो आज कलम उठाएंगे। और जल्द ही मीर अली डोमकी वो भी वज़ीर आला बलूचिस्तान का खलफ उठाएंगे। इसके अलावा निगरान हुकूमत का पहला बड़ा जुर्म सामने आ गया है और उसके बाद निगरान हुकूमत को सलवातें सुनाई जा रही हैं। हर हुकूमत उसका कुछ हनीमून पीरियड होता है 2-4 दिनों का, लेकिन निगरान हुकूमत के बारे में कहा जा सकता है कि उनको सर मुड़ाते ही औले पड़ गए हैं। इसके अलावा इलेक्शन कब होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझसे भी कई लोग पूछते हैं कि जनाब इलेक्शन कब हो रहे हैं, सारी गल्ला छोड़ो, दसो इलेक्शन कब हो रहे हैं। तो इलेक्शन के बारे में इलेक्शन कमीशन तक को मालूम नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे। और ये बात कल इलेक्शन कमीशन के आला अफसरान ने चीफ जस्टिस उमरता बदयाल के सामने तस्लीम की है कि उन्हें अभी इलेक्शन के बारे में इल्म नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इलेक्शन के बारे में अच्छी तरह मालूम है और उन्होंने इलेक्शन की ना सिर्फ डेट बता दी है बल्कि ये बता दिया है कि ये फैसला किसने किया है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर ब्रेक हुई है और वो ये खबर है कि एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग में भी कोई डील हो गई है। इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट और PTI में डील की खबरें चल रही थी और PTI के सोर्स ये क्लेम कर रहे थे कि हम पे हाथ हल्का हो गया और हमारी डील हो गई है। तो ये उनकी जो डील थी वो कोई 24 से 48 घंटों से ज़्यादा ठहर नहीं सकी और वो डील टाइट फिश इस तरह हो गई कि मजीद कुछ गिरफ्तारियां हो गई, कुछ लोग छोड़ गए और कुछ उजवी रावा उखिया सी, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। मतलब सादा और आसान सा ये है कि खान साहब की कई मुकदमात में जमानतें धड़ाधड़ कैंसिल हो रही है। जिस तरह खान साहब को जमानतें मिली थी थोक के भाव, उसी तरह उनकी थोक के भाव जमानतें कैंसिल हो रही हैं और इसमें कोई किसी का अमल दखल नहीं है। वजह सीधी सीधी साफ है कि अबूरी जमानत के लिए जिस शख्स की जमानत हो उसको अदालत में फिजिकली पेश होना होता है। तो इमरान खान साहब तो जेल में है, तो इसलिए अबूरी जमानत में मुलजम की गैर हाजिरी पर जमानत मनसूख हो जाती है। तो इमरान खान के साथ वही हो रहा है, उनकी जमानतें हो रही है धड़ाधड़ मनसूख। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की डील के हवाले से और उसके बाद फिर बाकी चीज़ों पे बात कर लेंगे। एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की डील के हवाले से मरूफ साफ़ी कामरान यूसुफ उन्होंने एक तजिया पेश किया है। वो ये कहते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये पिछली हुकूमत का तसलसल है और निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब का नाम एस्टेब्लिशमेंट ने पेश किया और उसकी वजूहात उन्होंने बताई हैं कि इसमें मुस्लिम लीग नून ऑन बोर्ड है, यानी एस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून में एक मुआहिदा हो चुका है जिसके मुताबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म को लाया गया है। और चूँकि निगरान दौरे हुकूमत में कुछ अहम और सख्त फैसले होने हैं और उन सख्त फैसलों के नतीजे में अवामी रद्द अमल को सामने आ रहा है, तो उसको फेस करने के लिए जो कुशन है, जो बफर जोन है, वो ये 5-6 महीने का अरसा है जो कि निगरान हुकूमत इसको हैंडल करेगी।
دوسرا ریزن انہوں نے دیا کہ اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون میں کوئی دوریاں ہیں یا کوئی تنازع ہے، کیونکہ جو اس وقت پی ڈی ایم کا مخالف دھڑا ہے، تو پی ٹی آئی کا کلیم یہ ہے کہ پی ڈی ایم سے ہاتھ ہو گیا ہے، نون لیگ سے ہاتھ ہو گیا ہے، اور ہماری جو ہے وہ ساری پنجوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں آ گیا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ شہباز شریف اور انوار اللہ کاکڑ صاحب کی جو ملاقات ہوئی وزیر اعظم ہاؤس میں، جتنا انہوں نے جس طرح شہباز شریف کو رخصت کیا گیا، جتنی عزت دی گئی، جانے والوں کے ساتھ تو لوگ اس طرح کا سلوک نہیں کرتے، بعض لوگوں کو تو چپیڑے مار کے نکالنا پڑتا ہے، اور کئی لوگ جو ہے وہ پھر ڈائری بغل میں دبا کے نکل جاتے ہیں، تو پھر ان کے ووٹر سپورٹر کہتے ہیں کہ دیکھا بیچارہ خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ چلا گیا، ایک ڈائری لے کر گیا۔ تو وہ ڈائری بڑی ضروری ہوتی ہے، وہ ڈائری اگر اہلیہ کی ہو تو اہلیہ کی ڈائری میں پھر لکھا ہوتا ہے نا ہدایت نامہ برائے خامد، جو کہ بھی ایک ڈائری زمان پار سے برآمد ہو چکی ہے، تو وہ ڈائری ممکن ہے وہ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب کو بڑا پروٹوکول دیا گیا، اور شہباز شریف بھی جواباً جو ہے وہ اسی اچھے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور دوسرا، شہباز شریف صاحب کی ٹیم کو موجودہ نگران وزیر اعظم نے ریٹین کر لیا ہے۔ ان کے جو ایڈوائزر احد چیمہ بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں، ہمیشہ میں نے ان کی تعریف کیا ہے، کیونکہ لاہور میں جتنے ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے وہ ان کی جو ایفیشنسی ہے اس پہ کوئی کسی کو شبہ نہیں ہے۔ بیچارے شہباز شریف کی وجہ سے صاف پانی کیس میں دھر لیے گئے، ان کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی، وہ اتنے نا امید اور مایوس ہوئے، انہوں نے پھر رہائی کے بعد وہ سرکاری نوکری چھوڑ دی، لیکن شہباز شریف نے ان کو ساتھ لگایا، جو کہ اچھی بات ہے۔ اور دوسری بات، ان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہے توقیر شاہ، وہ بھی ایک کمپیٹنٹ آفیسر ہے، ان کو بھی ریٹین کیا گیا ہے۔ تو اگر شہباز شریف کا سٹاف، شہباز شریف کی ٹیم انوار اللہ کاکڑ کے ساتھ ویسے ہی کام کرے گی، تو پھر سمجھ لیں کہ ٹیم وہی ہے، کپتان بدلا ہے، اور کپتان بدلنے کی وجہ یہ ہے کہ مجبوری ہے۔ اور شہباز شریف کے بارے میں وہ شہباز شریف خود بھی کہہ چکے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں۔ راحیل شریف کی وہ تعریف کر رہے ہیں، جنرل جہانگیر کرامت کی وہ تعریف کر رہے ہیں۔ تو شہباز شریف نے جو 16 ماہ بحیثیت وزیر اعظم گزارے ہیں، وہ ان کے بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب بالکل مختلف ہے۔ جو ان کا ایٹیچیوڈ تھا بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ ایک سخت گیر افسر کا تھا، ایک سخت گیر مینجمنٹ کا تھا، اور ایک ایروگنسی کا تھا۔ لیکن بحیثیت وزیر اعظم انہوں نے اپنے آپ کو بہت چینج کیا، تحمل، برداشت، اور پھر لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا، اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا، 13 جماعتوں کا اتحاد۔ تو انہوں نے اس ماڈل کو کامیاب کیا، اور ان فیوچر یہ راہ ہموار کر دی کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ بہت ساری سیاسی جماعتیں جن کا ووٹ بینک ہو، وہ ساری اکٹھی ہو کر ملکی معاملات پر ایک پیج پر آئے اور پاکستان کو آگے لے کر چلیں۔ یہ ممکن بنا کر دکھایا انہوں نے، تو ان کے بڑے پلس پوائنٹ ہیں۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کے لیے یعنی وہ خود کو بھی آنکھ کا تارا کرتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو اسی طرح ڈیل کرتی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں شہباز شریف کی ویلیو کم نہیں ہوئی ہے، اور نگران وزیر اعظم کسی اور جماعت کا لا کر، یا نیوٹرل نگران وزیر اعظم لا کر، مسلم لیگ نون کو باقاعدہ ایک فیس سیونگ دی گئی ہے۔ اس پہ اسحاق ڈار کو وزیر اعظم بنانے کا جو فیصلہ نواز شریف نے لیا تھا، اس کی واپسی میں بھی بڑا کردار ہے اسٹیبلشمنٹ کا، کہ انہوں نے ان کو کنونس کیا کہ یہ جو اگلے 4-6 مہینے ہوں گے، جن میں بہت سارے اہم سخت فیصلے ہوں گے، ان کا جو بوجھ ہے وہ آپ پر آ سکتا ہے۔ تو اس میں نواز شریف کا موقف یہ تھا کہ اگر ہم یہ 4-6 مہینے میں ہمیں بہت سے ثمرات بھی ملنے ہیں، تو اس کا کریڈٹ کون لے گا؟ وہ تو موجودہ نگران حکومت لے لے گی۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے انہیں یقین دلایا کہ ٹیم چونکہ وہی ہے، اور سب کو یہ نظر آ جائے گا کہ یہ پچھلی حکومت کا ایک تسلسل ہے، تو یہ کریڈٹ اگر آئے گا تو آپ کو ہی جائے گا، لیکن اگر کوئی بدنامی آئے گی تو وہ کسی اور کے حصے میں آئے گی۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا، کامیابی کے 100 باب ہوتے ہیں اور ناکامی کا کوئی باب نہیں ہوتا۔ ناکامی جو ہے وہ کسی نہ کسی کے کھاتے میں ڈالی جاتی، کسی نہ کسی کی گردن کاٹی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی ڈیل کے حوالے سے ان کا موقف ہے۔ اس کی ایک مثال اور بھی آئی ہے آج، کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، 17 روپے پر لیٹر اضافہ ایک اچھا خاصا ہیوج اضافہ ہے، اور پیٹرول آلموسٹ 300 کے ہدف کو ٹچ کر رہا ہے۔ تو یہ کوئی مطلب
ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ جس کو کوئی اگنور کر سکے. یہ وہ نگران حکومت کا پہلا جرم ہے جو اس نے آتے ہی اس کے گلے پڑ گیا ہے. اب انہوں نے کیا یا نہیں کیا لیکن اس کا بوجھ انہیں ہی برداشت کرنا پڑے گا. اور پٹرول کی جو نئی قیمت ہے وہ 290 روپے 45 پیسے ہو گئی ہے. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 20 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا ہے اور وہ بھی 293 روپے 40 پیسے پہنچ گیا. انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے بڑھ گیا. ایل پی جی 10 روپے فی کلو بڑھ گئی اور کمرشل سلنڈر 450 روپے اس قیمت میں اضافہ ہو گیا. اور گیس کی چونکہ آج کل راشننگ ہے تو گھروں میں بھی ایل پی جی استعمال بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر قیمت بڑھ گئی. تو یہ فیکٹر ہے جو کہ مہنگائی کا سامنے آیا ہے اور بجلی کے بلوں میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہونا ہے. تو یہ سارا جو بوجھ ہے یہ حکومت کے اوپر پڑتا ہے اور پڑے گا. تو اس سے انہیں بچایا گیا. تو اب جو 16 رکنی نگران کابینہ بنائی گئی ہے اس میں جو اطلاعات ہے کہ حفیظ شیخ صاحب نے وزارت خزانہ سنبھالنے سے معذرت کر لی ہے. وہ بیچارے وزیر اعظم بننے آئے تھے, ان کو وزارت خزانہ دینے کی کوشش کی گئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جو شیروانیاں سلوائی ہیں یہ کیا لنڈے میں بیچ دوں. بیچارے بار بار وہ پاکستان آتے ہیں, ان کو بلایا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی آدمی ہیں کہ چلے آ کے معاملات کو سنبھالے. ان کے تعلقات اچھے ہیں عالمی اداروں کے ساتھ, لیکن اس بار بھی پورا فال ان کے نام نہیں نکلا, ان کے نام پہ اتفاق نہیں ہو سکا. تو اب نگران وزیر خزانہ کوئی اور ہوں گے تو ڈاکٹر وقار مسعود کا نام زیر غور ہے. اس کے علاوہ جلیل عباس جیلانی ان کے بارے میں بھی یہ اطلاعات نہیں ہے کہ وہ وزارت خارجہ سنبھالیں گے فوری طور پر یا نہیں. لیکن جو پہلے مرحلے میں 16 رکنی کابینہ آ رہی ہے ان میں ذوالفقار چیمہ, گوہر ایجاد, شعیب صدر, سرفراز بگٹی, محمد علی وزارت توانائی کے لیے ہے اور بین الصوبائی رابطے کے لیے شاہد افریدی ان کا نام شامل ہے. اور 2 مراحل میں یہ کابینہ تشکیل دی جائے گی اور وہ جو شہباز شریف کی ٹیم ہے وہ ساتھ رہے گی. پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اگر کوئی ضرورت پڑی تو تبدیلی کی جائے گی ورنہ یہی لوگ کام کریں گے. تو فیس بدلے ہے, باقی چیزیں آلموسٹ سیٹ اپ وہی ہے. ٹرانسفر آف پاور نہیں ہے بلکہ یہ پچھلی حکومت کی ان پالیسیوں کا تسلسل بھی ہوگا جن کا آئی ایم ایف اور دیگر عالمی اداروں سے خصوصاً امریکہ سے بھی وعدہ کیا گیا ہے. تو امریکہ نے اس لیے نگران حکومت کو خوش آمدید بھی کہا ہے اور ان کے ساتھ کام کرنے پر آمادگی بھی ظاہر کی ہے. تو امریکہ کو بھی یعنی ان کی فرمائش بھی پوری ہو گئی ہے, جن کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ حکومت الیکشن میں نہیں جائے گی اور یہ وہ ان کے ارادے کچھ اور ہیں. لیکن امریکہ کے ساتھ جو الیکشن کرانے کا وعدہ تھا وہ کمٹمنٹ بھی پوری ہوئی ہے. تو آئی ایم ایف نے بھی پاکستان کے ساتھ معاملات سیدھے کر لیے ہیں. تو اب امریکہ ہنسدہ ہو گیا. وہ جو امریکہ کو خوف تھا نا کہ پاکستان چائنا کی بلاک میں جا رہا ہے, تو ان کو سمجھ آ گئی کہ اس خطے میں اب بلاکوں کا دور نہیں ہے, اب لوگوں کی جو مفادات ہے وہ بہت زیادہ پریورٹی پہ آ گئے. تو پاکستان کے مفادات اگر چائنا کے ساتھ ہے تو پھر چائنا اگر پورا کرتا ہے تو وہ چائنا کے ساتھ جائے گا, اور امریکہ پورا کر سکتا ہے تو امریکہ کے ساتھ جائے گا. تو اب ان کی بات کرتے ہیں جن کا آج کل بڑا ذکر ہے اور تحریک انصاف کے لوگ انہیں ایک مظلوم و مجبور و محروم و رہنما بنا کر پیش کر رہے ہیں. کل تک انہیں اوتار, ولی اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے پیش کیا جاتا تھا. آج انہیں ایک ایسا قیدی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے جس پر دنیا کے سارے ظلم ہو رہے ہیں. اور ظلم کیا ہو رہا ہے کہ انہیں جیل میں شیشہ نہیں دیا گیا. ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ان کی بیرک بڑی چھوٹی ہے. ظاہر ہے 5-6 کنال تو ہونی چاہیے تھی نا, یہ 10x12 کا کمرہ تو بڑی ضلالت ہے. تو جیلوں میں آئندہ جو بھی قیدی جائے اس قسم کا ہائی پروفائل, اس کو کم از کم 4-5 کنال کا اس کی بیرک ہونی چاہیے. تو یہ عمران خان صاحب کو احساس ہو گیا ہوگا کبھی مستقبل میں اگر وہ بن گئے پرائم منسٹر آف پاکستان تو ان کو چاہیے اتنی بڑی بڑی بیرکس بنوائیں. ان کی اہلیہ نے ان سے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد جو انہوں نے احوال بتایا, اب یہ احوال کچھ لوگوں کو ان کے باہر آتے ہی پتہ چل گیا یا باہر آنے سے پہلے ہی پتہ چل گیا. یعنی جب مشرف بھی ملاقات کر کے جے آئی ٹی میں جا رہی تھی تبھی فاروق حبیب صاحب نے ٹویٹ کر دیا, اور اس ٹویٹ میں انہوں نے دنیا جہان کی مظلومی محرومی بتانا شروع کر دی. عمران خان صاحب کو ایک چھوٹے سے سیل میں قید تنہائی میں رکھا ہوا, چھوٹا سیل قید تنہائی. تو بھائی مجرم ہے, مجرم کو قید تنہائی میں رکھا جا سکتا ہے, اور سیل اس کا جو سائز ہے جیل کے اندر سیل بنے ہوئے ہیں, میرا خیال سب سے بڑا جو کمرہ ہے وہ عمران خان صاحب کو دیا گیا ہے, اور ان کے ساتھ کسی اور قیدی کو بند نہیں کیا گیا.
یا ان کے ساتھ 2-4 قیدی بند کیے گئے ہوتے تو وہ کہتے کہ ہاں میرے ساتھ جرائم پیشہ لوگ بند کیے گئے ہیں۔ دوسرا، جگہ بڑی تنگ ہے، سامان کا بیگ نہیں رکھا جاتا، تو بھائی کون سے بیگ وہ لے کر گئے ہوئے ہیں؟ قیدی کے پاس تو ایک جوڑا ہوتا ہے جو وہ پہنتا ہے، اور دوسرا جوڑا ہوتا ہے جو کہ وہ دھوتا ہے، اور یعنی اس کا آلٹرنیٹ ہوتا ہے، اور اس کے پاس سونے کی چادر اور کمبل ہوتا ہے۔ یہ بیگ کون سا ہے کہ خاص صاحب جو ہے وہ اپنے سارے سلیپنگ سوٹ اور ٹریک سوٹ وہ لے کر گئے ہوئے ہیں؟ یہ سمجھ میں نہیں ہے کہ وہ کون سا سامان ہے جس کا بیگ وہ لے کر گئے ہوئے ہیں، اور بیگ وہاں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ پھر واش روم کھلا ہے تو واش روم کھلا ہی ہوتے ہیں۔ میں نے کو بتایا تھا قیدی کو بند واش روم نہیں دیا جاتا، اس پر نظر رکھی جاتی ہے۔ بالٹی ایک ہے جی، اسی میں نہانا ہے، اسی کو فلش کرنا ہے، یہ بھی سارے قیدیوں کے لیے ایک ہی ہے۔ کوئی سیل کا کوئی بندہ عمران خان کے قریب نہیں آتا، یعنی ان سے بات کرنے والا بندہ کوئی نہیں، وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے، کوئی پولیس اہلکار ان کے پاس جا کے گپ شپ نہیں لڑاتا۔ خان صاحب نے وہ آپ کو پتا ٹک ٹاک کو شوقین، بولنے کو شوقین ہے، تو ظاہر ہے تو یہ وہ کہہ رہے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ قید تنہائی نے نہیں پتا وہ کیا ہوتی۔ قید تنہائی میں وہ جو سیل کا دروازہ نا وہ بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور روشنی تک اندر نہیں جاتی، وہ قید تنہائی ہوتی ہے، باہر کی کوئی آواز نہیں اندر آتی۔ تو خان صاحب کو تو روزانہ جا کے وہ جو ان کی شیو کر رہا ہے باربر، جو کہ پوری جیل خانہ جات کا ایک نائی ہوتا ہے، وہ سب کی شیو کرتا ہے، سب کے بال بناتا ہے، جس کی انہیں اجازت ہو۔ وہ ہفتے میں ایک دفعہ حجامت کی یا شیو کی اجازت ہوتی ہے، خان صاحب کو تو روز شیو کرانے کی اجازت ہے۔ اب تحریک انصاف کے لوگ اگر عمران خان صاحب کے لیے خودکشی کا سامان کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو شیشہ پرووائڈ کرا دیں، ان کو ریزر دے دیں، کیونکہ قیدیوں کے بارے میں قیدیوں کی جو سائیکی ہوتی ہے کہ جو وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جو جیل میں بندہ بند ہے بے بس ہے تو کیا کرے گا؟ تو شیشہ اس کے لیے ایک آہنی ہتھیار ہے، وہ شیشہ توڑے گا، اپنی نس کاٹ لے، اپنی شارک کاٹ لے، کون ذمہ دار ہے؟ تو شیشہ الاؤ ہی نہیں ہوتا، ریزر بھی الاؤ نہیں ہوتا، اس سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ اور پھر ان آہنی ہتھیاروں سے لوگ جیل میں سرنگ بھی نکال لیتے ہیں۔ خیر ہاں سب کیا نکالیں گے؟ تو یہ آہنی آلات ہے، یہ منع ہے، یہ جیل کے مینول ہوتے نہیں، ان کو چونکہ پتہ نہیں ہے، یہ صرف جو نا مظلومیت کی ایک پکچر کریٹ کر رہے ہیں، اور اس میں کہیں نہیں ہے کہ خان صاحب پہ کوئی فزیکل ٹارچر ہو رہا ہے۔ خان صاحب جس دن سے قید ہوئے ہیں کسی نے ایک انگلی نہیں لگائی انہیں، کسی نے ان کو یعنی ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی۔ خان صاحب نے کسی کے بارے میں اگر ان کے یہ چارج شیٹ دیکھے تو اس میں تو کہیں نہیں انہوں نے کہا کہ میرے سے بدسلوکی ہوئی ہے، مجھے مارا گیا ہے، مجھے ماں بہن کی گالیاں نکالی گئی ہیں، مجھے رات کو پانجا مارا گیا ہے، منجی لگائی گئی ہے، جو قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر نئے قیدی کے ساتھ جو پرانے قیدی ہوتے ہیں وہ اجتماعی عین گین کرتے ہیں، وہ بھی اس کی بھی کوئی شکایت نہیں ہے۔ جو خاص اب دوسروں کے بارے میں کہتے تھے نا کہ وہ شباز گل پکڑا گیا، اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ساتھ غول در غول لوگ آئے اور انہوں نے زیادتی کی، تو ایسی شکایت تو نہیں ہے، شکر ہے اللہ کا خاص اب اس سے محفوظ ہے۔ اب جو دوسری ان کی شکایت ہے کہ وہ ان کو قرآن پاک نہیں مہیا کیا جا رہا جس کا انگریزی ترجمہ ہو، تو ان کے پاس قرآن پاک موجود ہے جو کہ اردو ترجمے والا ہے۔ اب پرابلم یہ کہ خان صاحب کو اردو آتی نہیں ہے، بول وہ اردو سکتے ہیں، یہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اسی لیے ان کو عربی پڑھتے ہوئے بھی 25 غوطے لگتے ہیں۔ انگریزی ترجمے میں انہیں یہ قرآن اس لیے چاہیے کہ انہوں نے صرف ترجمہ پڑھنا ہے، عربی تو ان کو ویسے نہیں پڑھنی آتی، تو ترجمہ انہوں نے پڑھنا ہے انگریزی میں۔ تو چلے یہ ان کی جائز خواہش ہے، یہ پوری کر دینی چاہیے، ایک بندے کو اس کی زبان میں جو چیز چاہیے وہ دے دینی چاہیے۔ میں اس پہ بالکل ان کے حق میں ہوں، اور یہ شکایت دور کر دینی چاہیے، ورنہ یوتھی اس کو اور بڑا ایشو بنا رہے ہیں، اور اتنا بڑا انہوں نے ایشو بنا لیا کہ انہوں نے کہا اس جمعے کو ہم جمعہ پڑھیں گے پی ٹی آئی کی ٹوپیاں پہن کر۔ یعنی اب پاکستان کی مسجدوں میں 70% لوگ جو خان صاحب کے بقول 70% پاکستانی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، تو وہ پی ٹی آئی کی ٹوپیاں پہن کر نماز جمعہ پڑھیں گے۔ یعنی انہیں نہ دین میں اور نہ سیاست میں ان کو کوئی فرق نظر نہیں آتا، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، سیاست کیا ہے، ان کو ملک کا بھی نہیں پتا کہ ملک کیا ہے اور حب الوطنی کیا ہے۔ یہ 14 اگست کو عمران خان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے نہیں لگاتے، پاکستان کا پرچم نہیں لہراتے، اس کی جگہ پی ٹی آئی کے پرچم لہراتے ہیں۔ اب جمعے کو پی ٹی آئی کی ٹوپیاں پہن کر جمعہ پڑھیں گے، ان کا جمعہ ہو جائے گا؟ یہی کام انہوں نے مسجد نبوی میں کیا، یہی کام انہوں نے اور جو ہمارے خانہ کعبہ کے اندر تک کی آپ ویڈیو دیکھیں جہاں پہ لوگ جاتے حج پہ ہیں،
اور باتیں عمران خان کی کرتے ہیں. تو بھائی یہ ساری سیاست، سارے لیڈر، سارے نظریات یہ آپ کے دین سے اوپر نہیں ہے. سیاستدان کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، ہزاروں سیاستدان آئے، ہزاروں چلے گئے، ہزاروں لیڈر بنے، ہزاروں چلے گئے. تو آپ کی پریورٹی میری اور آپ کی، میری تو کم از کم پریورٹی کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے. میری پریورٹی پاکستان ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے. لیڈر آج کوئی ہے، کل کوئی ہے. دنیا داری اور چیز ہے اور آپ کا مذہب اور چیز ہے، آپ کی باقی چیزیں اور ہیں. آپ کو اس میں فرق ہی نظر نہیں آتا. میں نے کل مثال دی تھی نا، یہ متنجن، فقیر کا متنجن، وچے چاول، وچے نان، وچے روٹیاں، ان کو یہ فرق معلوم ہی نہیں ہے. بھائی عمران خان پریورٹی نہیں ہے. آپ پی ٹی کی ٹوپی پہن کے جائیں گے، جمعہ نہیں ہونا آپ کا. اگر آپ پولیٹیکل سرگرمیوں کے لیے پورا ٹائم ہے، آپ جلسہ کریں، جلوس کریں، ریلیاں نکالی، کسی نے روکا؟ 14 اگست کو ریلیاں نکالنی ہے تو ہمت کر کے اور ریلیاں نکال لیں. اپنے لیڈر کے لیے ایک مظاہرے کرنے کریں، کس نے روکا آپ کو؟ اگر اس کے لیے کوئی آپ کو پکڑ دکڑ ہوتی ہے تو برداشت کریں. یہ تو سیاست کا ایک حصہ ہے. اس میں رونے دھونے والی کون سی بات ہے؟ کہ خدا کے لیے مذہب کو معاف کر دیں، ہمارے دین کو بچائیں. ہمارے دین میں یہ عمرانیت اور چنگیزیت مت ڈالیں. یہ میری ہاتھ جوڑ کی گزارش ہے. سیاست کے لیے لڑنا تو بڑے پلیٹ فارم ہے. سیاست کے لیے سب سے بڑا پلیٹ فارم الیکشن ہے، جو ہونے جا رہا ہے. دیر سے ہو سویر سے ہو، آپ نے بدلہ لینا ہے، الیکشن میں بدلہ لیجیے گا، عمران خان کو ووٹ ڈالیے گا. دوسرا پلیٹ فارم آپ کے لیے سوشل میڈیا آ گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا ہے. میڈیا سیاست کا پلیٹ فارم ہے، تو وہاں مقابلہ کرے ایک دوسرے کے ساتھ. لوگوں کی نجی زندگیوں میں تو نہ گھسے، ان کے پیچھے، ان کے گھروں میں تو نہ جائے. یہ عمران خان کی تربیت ہے. پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، لوگ گھروں میں گھس کے ماریں گے، وزراء کو نکال لیں گے، چوکوں میں لٹکا دیں گے، سڑکوں پہ گھسیٹیں گے. یہ سوچ ذہن میں ڈال دی گئی ہے. اور ہمیں یہ بتاتے ہیں جی باہر بیٹھے اوورسیز پاکستانی ہم ریمیٹنس نہیں بھیجیں گے. بھائی ریمیٹنس آپ عمران خان کو تھوڑی بھیجتے ہیں، پاکستان کو بھیجتے ہیں. اپنے والدین کو، اپنے پیچھے جنہوں نے آپ کو پیدا کیا اور پیدا کر کے پھینک دیا، ان کو بھیجتے ہیں. عمران خان کے لیے آپ ریمیٹنس روکیں گے پاکستان کا، پاکستان کو برباد کریں گے. تو اس لیے وہ غیر ملکی میڈیا تک لکھ رہا ہے کہ پاکستان کو عمران خان نے تقسیم کر دیا. بوشا بی بی سے جی آئی ٹی میں 20 سوال پوچھے گئے، اور 20 سوالوں میں جو اہم سوال تھے وہ ان کی گھڑی کے حوالے سے سوال تھے، جو توشہ آنے کی گھڑیاں بیچی گئیں. ان کی ایک وکیل ہے، قرۃ العین عائشہ سے نام ہے. انہوں نے بتایا کہ جی آئی ٹی نے ان سے کیا کیا سوال پوچھے. جو ذرائع وہ بتاتے ہیں کہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ جو انہوں نے کہا مجھے گھڑی کا نہیں پتا، نہ میں نے بیچی، نہ میں نے خریدی، نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے، میں گھریلو عورت ہوں، میں باہر جاتی نہیں ہوں، جو کچھ کیتا ہے عمران خان نے کیتا ہے. تو توشہ آنا کیس میں جو گھڑیوں کا لین دین ہے سارا معاملہ انہوں نے عمران خان پہ ڈالا ہے. ایک سوال ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے وہ جو زلفی بخاری کے ساتھ ویڈیو آئی تھی، وہ آپ نے جس میں کہا تھا کہ خان صاحب نے کہا یہ گھڑی بازار میں بیچ دیں، تو اس نے کہا وہ آڈیو جعلی ہے، اس کی آپ فورینسک کرا لیں، وہ میری آڈیو نہیں ہے، وہ انہوں نے یعنی کریٹ کی ہوئی ہے. تو یہ جے آئی ٹی کے سامنے سوال جواب ہوئے. اب اسی زلفی بخاری کے حوالے سے آپ کو ایک خبر دے دوں کہ ان کے خاندان نے پی ٹی آئی سے علیحدگی کر لی ہے. اٹک میں جو بخاری خاندان ہے، زلفی بخاری کا خاندان، اس نے بھی تحریک انصاف کو بائے بائے کہہ دیا. یہ زلفی بخاری صاحب بڑے قریبی آدمی عمران خان صاحب کے، اور یہ بھی بھاگے ہوئے ہیں. اب جو $1 ملین کویشچن یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن کب ہوں گے. بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں، مجھ سے بھی کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ بتائیں جناب الیکشن کب ہو رہے ہیں. تو پاکستان میں کسی کو نہیں پتا کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں، لیکن حتیٰ کہ الیکشن کمیشن کو نہیں پتا، لیکن ایک شخص کو معلوم ہے کہ پاکستان میں الیکشن کب ہو رہے ہیں. نگران وزیر اعظم کے لیے جنہوں نے نام پیش کیا تھا ان کا نام ہے راجہ ریاض صاحب. اور راجہ ریاض کے بقول پاکستان میں جو الیکشن ہونے ہیں وہ 15 فروری 2024 سے پہلے ہونے ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو دیا کاشف عباسی کو، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ملک کے جو تمام بڑے ہیں، بڑوں نے فیصلہ کیا ہے. اب یہ بڑے کون سے ہیں؟ ظاہر ہے یہ بڑے وہ ہیں جنہوں نے راجہ ریاض صاحب کو پرچی دی تھی نام کی، اور راجہ ریاض صاحب نے کام تو ڈاک خانے والا کیا، لیکن ان کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ راجہ صاحب نے پوچھا ہوگا الیکشن کب کرانے جے، تو انہوں نے کہا کہ 15 فروری سے پہلے کرا لیں گے.
اس کے بعد تو راجہ ریاض صاحب نے یہ کہنا کہ آپ تو ہمیں پہچانتے بھی نہیں ہیں، وہی راجہ ریاض صاحب ہے. تو ان کا یہ دعویٰ یہ کہ 15 فروری سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے، اور ان کی یہ بات کسی حد تک درست، کیونکہ مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں اور اس سے پہلے انتخابات ضروری ہیں تاکہ سینٹ کا جو الیکشن کا مرحلہ ہے وہ بخوبی انجام دیا جا سکے، ورنہ آئینی بحران پیدا ہو جائے گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.